चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं किड्स मदनी चैनल के बहुत प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है ऑन टाइम। जी कुरान टाइम प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मालूमाती प्रोग्राम, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कुरान टाइम में बहुत सारे सेगमेंट्स के ज़रिए आप सबको, यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं, इनको किड्स मदनी चैनल पर जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आपको भी कुरानी मालूमात फ़राहम की जाती है, कुरानी वाक़या सुनाया जाता है, पैगामात कुरान हम सुनते हैं। इसके अलावा बयान नुज़ूल सेगमेंट होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो कुरान पाक में बयान की गई है वो भी हम सुनते हैं। इसके अलावा नाज़ शरीफ सुनते हैं, तिलावत भी हम शुरू में सुनते हैं और एक्टिविटी भी की जाएगी और अल्लाह पाक के कुछ नाम भी आपको याद करवाए जाएंगे। यानी एक ही प्रोग्राम में इतना सब कुछ होने वाला है और आप हमारे साथ शामिल ना हों तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आप शामिल रहें, हमारे साथ आखिर तक शामिल रहें और तवज्जो के साथ शामिल रहें। इंशाअल्लाह आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यारी फजीलत है कि तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं। यानी नाम भी पेश किए जाते हैं और साथ पहचान भी पेश की जाती है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दुरूद पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम क्यों ना फिर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ने की कसरत करें और अपने मामूल में दुरूद पाक को लाजमी शामिल कर लें। अपने मामूल में दुरूद पाक को लाजमी शामिल कर लें। हमारे मामूल में क्या कुछ होता है? हमारे मामूल में ये होता है कि भाई सुबह उठना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह पाक तौफीक अता करे तो सबको फजर की नमाज़ पढ़नी है और फिर उसके बाद तिलावत कुरान पाक करनी है, दारुल मदीना जाना है, स्कूल जाना है या मदरसतुल मदीना जाना है या जामियातुल मदीना, जहाँ जाना है वहाँ पर जाते हैं। और फिर उसके बाद दिन भर की हमारी एक रूटीन होती है, सबकी अलग अलग रूटीन्स होती हैं। तो हमने अपनी रूटीन में, अपने मामूल में दुरूद पाक को लाजमी शामिल करना है। इंशाअल्लाह हम शामिल कर लेंगे, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, दिन के अक्सर हिस्से में दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बेशुमार बरकतें, बेशुमार फजीलतें, बेशुमार फ़ज़ाइल हमें इंशाअल्लाह हासिल होंगी इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आइए अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 274, आयत नंबर 274
4 کی ہم نے تلاوت سن لی ہے، اب اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں، بہت پیاری آیت اور اس کا ہم نے ترجمہ سن لیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ یہ بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. وہ کیا جو دو کرم ہے شگفتہ تیرا، کیا جو دو کرم ہے شگفتہ تیرا، نہیں سنتا سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام اعلیٰ حضرت ہم نے سنا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام شاہ بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ نعت خواں شاہ بھائی سے ہم نے کلام سنا ہے، کلام اعلیٰ حضرت۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، ہمارے پروگرام کا بہت اہم سیگمنٹ، بہت معلوماتی سیگمنٹ، معلومات سے بھرپور سیگمنٹ، اس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ جی ہاں، آج بھی ہمیں بہت ہی پیارا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہمیں میسج مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ ہاں، اس آیت میں ہمیں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ پاک کی فرما برداری کا ذکر اس بات سے خبردار کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ پاک کی ہی فرما برداری ہے۔ یعنی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا وہ اللہ پاک کا بھی فرما بردار ہوگا۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کریں۔ یقیناً جو ہم نے سنا، جو ہمیں میسیج ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ پاک کی فرما برداری ہے، یہ بات، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ پاک کی فرما برداری کر رہا ہوں اور اس کے بعد کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کرے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کرے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ پاک کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کریں، ایسے ایسے کام کریں جس سے وہ ناراض ہوں، اور آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں تو اللہ پاک کو راضی کر رہا ہوں، اللہ پاک کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ پاک کی فرما برداری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح دین اسلام اور شریعت میں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری حقیقت میں اللہ پاک کی فرما برداری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 21 میں ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ترجمہ،
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمیں اس آیت سے میسیج مل رہا ہے، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ اس طرح کہ وہ سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو ان کا سننا نہ سننے کی طرح ہے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ جو ہم نے سنا کہ وہ سنتے نہیں تھے اور کہتے ہم نے سن لیا، تو ان کا سننا نہ سننا برابر تھا۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ پتہ یہ کون تھے؟ یہ پیارے بچوں منافقین اس طرح کیا کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ منافقین اس طرح کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ ہاں، کن سے دور رہنے کا؟ منافقین سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو، کہ جو منافقین ہیں یہ دین اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم منافقین سے دور رہیں، کہ اس میں فرمایا گیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ منافقین سے دور رہیں۔ کن سے دور رہیں؟ منافقین سے دور رہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمیں کتنا پیارا آج میسیج ملا ہے کہ ہمیں منافقین سے دور رہنا چاہیے، اور منافقین کی عادات کیا تھی ہم نے اس کے بارے میں بھی سنا۔ اللہ تعالی ہمیں منافقین سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن پاک کے میسیجز، قرآن پاک کے پیغامات، آج بھی 2 پیغامات، اہم پیغامات ہم نے شامل کیے جو کہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں ہمیں ایک آیت کا شان نزول بتایا جائے گا، یعنی نازل ہونے کی وجہ ہمیں بتائی جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 64 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ ترجمہ، تم فرما دو، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، سب اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ بچوں، اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، وہی تمام جگہوں کا مالک ہے، ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اللہ پاک ہی کے حکم پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہر حرکت و سکون کا جاننے والا ہے، اور وہ بھولنے سے پاک ہے، اس لیے جب اللہ پاک چاہے گا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فرشتے سارے کام اللہ پاک ہی کے حکم سے کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے، یعنی اللہ پاک کبھی بھی کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے فات بھائی آپ کی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بیان نزول سیگمنٹ میں آیت کا شان نزول سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے فہد بھائی بیان کر رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ یہ بہت دلچسپ سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں
واقعہ سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ واقعہ سنتے ہیں. اور واقعہ ہوتا ہے قرآنی واقعہ، یعنی اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے. تو کتنا اہم واقعہ ہوگا اور سچا واقعہ ہوگا، سچی سٹوری ہوگی. تو آج بھی آپ نے واقعہ سننا ہے، شروع سے آخر تک غور کے ساتھ سننا ہے. جو کڈس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی قریب آ جائیں اور توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے ایک واقعہ. جی آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ. اس میں ہم سنتے ہیں قرآنی واقعہ. کون سا واقعہ سنتے ہیں؟ قرآنی واقعہ. اور آج بھی جو واقعہ ہے بہت ہی پیارا واقعہ ہے. آج کا واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. کن کا واقعہ ہے؟ حضرت یونس علیہ. جی ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے. پیارے بچوں، یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نینوا شہر کے جو لوگ تھے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. کس شہر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا؟ ہاں، نینوا ایک شہر تھا. جو یہاں کے لوگ تھے یہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یونس علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی. کس چیز کی دعوت دی پیارے بچوں؟ ایمان لانے ہاں. کی. اور جو ان کے خدا تھے، جو ان کے جھوٹے خدا تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کا، اللہ پاک پر ایمان لانے کا ان کو کہا. مگر ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور ایمان لانے کا انہوں نے انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو پیارے بچوں، یونس علیہ السلام نینوا کے جو لوگ تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے ایمان لانے سے منع کر دیا، انکار کر دیا. تو یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا، انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے. اللہ اکبر. اب یہ سن کر جو نینوا شہر کے لوگ تھے، یونس علیہ السلام کی بات سن کر نینوا شہر کے لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے. کہنے لگے یونس علیہ السلام کو دیکھنا ہے. اگر رات یونس علیہ السلام نے ہمارے شہر میں گزاری تو مطلب عذاب نہیں آنے والا، اور اگر یونس علیہ السلام رات کو شہر سے نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب عذاب آنے والا ہے. اب یہ سب لوگ غور کرنے لگے، یونس علیہ السلام کو دیکھنے لگے کہ رات یہ شہر میں گزاریں گے نہیں گزاریں گے. لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یونس علیہ السلام رات کو آپ اس شہر سے باہر چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ باہر. ہاں. اور صبح ہوتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ جو عذاب کی نشانیاں ہیں ان سب شہر والوں کو وہ نظر آنے لگی. اب جیسے ہی شہر والوں نے دیکھا، جو نینوا شہر کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یونس علیہ السلام تو شہر سے باہر تشریف لے گئے اور عذاب کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو نظر آنے لگی. تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ بچے تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، جو ان کے ساتھ جانور تھے، سب کو لے کر، اور یہ لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جنگل کی طرف نکل گئے. کہاں نکل گئے پیارے بچوں؟ جنگل کی طرف. جنگل کی طرف نکل گئے اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کرنے لگے. اب کیا ہوا آگے؟ ایمان لانے کا یہ لوگ اعلان کرنے لگے، رونے لگے اور استغفار کرنے لگے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. اور جو انہوں نے آپس میں ظلم کیے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کیے تھے، تو یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے. انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے انہوں نے وعدہ کیا، حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ اللہ پاک کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. تو پیارے بچوں، جب یہ رونے لگے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، ایمان لانے کا اعلان کرنے لگے، تو اللہ پاک کو ان شہر والوں پر رحم آ گیا اور اللہ پاک نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا. سبحان اللہ. اور جو عذاب کی جو نشانیاں نظر آ رہی تھی وہ سب بھی چلی گئیں اور تمام لوگ پھر آ کر شہر میں سکون سے رہنے لگے. اچھا پیارے بچوں،
عذاب کے چلے جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ شہر کے قریب آئے تو لوگوں نے یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کس طرح میں اپنی قوم میں جا سکتا ہوں, میں کس طرح جاؤں؟ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو عذاب کی خبر دی تھی اور شہر سے میں نکل گیا تھا, میں لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا. اگر میں دوبارہ شہر میں جاتا ہوں تو وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے, اس لیے میں شہر میں نہیں جاتا. پھر یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ واپس آپ پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر آپ چلے گئے, ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ چل دیے. جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو رک گئی. اچھا, جو کشتی میں جو لوگ تھے نا, ان کا یہ ماننا تھا کہ کشتی سمندر میں جا کر تب رکتی ہے کہ جب کوئی اس میں بھاگا ہوا غلام ہو. کون ہو؟ بھاگا. ہاں, یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ کشتی جب رکتی ہے کہ جب اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے. اب کشتی والوں نے کیا کیا کہ آپس میں قرآن اندازی کی, لکھ کر جو نام وغیرہ ڈالتے ہیں نا, پرچیاں ڈالی قرآن اندازی کی, تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اللہ اکبر. اب کشتی والوں نے کیا کیا کہ یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا. کیا کیا؟ یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا اور کشتی لے کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ فوراً ہی ایک مچھلی آئی. کون آئی؟ مچھلی آئی اور اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اندر لے لیا. اب وہ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا, آپ علیہ السلام نے وہاں اسی حالت میں آیت کریمہ کا ورد کیا. کس کا ورد کیا؟ آیت کریمہ کا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ پڑھتے رہے. تو بتائیں پیارے بچوں کیا ہوا؟ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. سبحان اللہ. اور مچھلی نے سمندر کے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو باہر نکال دیا. پیارے بچوں, یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے, اور جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا, تو اللہ پاک نے ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کا درخت اگا دیا. ایک بات ہے پیارے بچوں, یہ جو کدو ہوتا ہے نا, کدو, اس کی بیل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بیل کون سی؟ وہ جس کے سینگ ہوتے ہیں, جس کو عید الاضحیٰ پہ؟ نہیں, بیل سے مراد یہ بیل جو نا زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہ بیل زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں کدو لگتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے آپ کے لیے کدو کا درخت اگا دیا تھا, بیل نہیں تھی. اور یہ آپ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا. یہ کیا تھا آپ کا معجزہ؟ یہ معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں یہ اس کی طرح تھا, اور یہ اس کے بڑے بڑے پتے تھے. یہ جو درخت تھا یہ تو کدو کی بیل ہوتی ہے, لیکن یہ آپ کا معجزہ, اللہ پاک نے آپ کے لیے درخت اگایا, یہ بہت بڑا درخت بنا, اور اس کے جو پتے تھے وہ بڑے بڑے پتے تھے اور سائے والے پتے تھے کہ آپ علیہ السلام اس کے سائے میں آرام کرتے تھے. تو پیارے بچوں, جب آپ علیہ السلام میں کچھ طاقت آ گئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے, اور سب لوگ بہت محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, کیسا لگا آج کا واقعہ؟ بہت اچھا. اس میں کتنی ساری باتیں تھی. ہم نے ایک نیو کہیں کہ یہ شہر کبھی نام نہیں سنا ہوگا, نینوا شہر کے بارے میں ہم نے سنا. وہاں کون لوگ تھے اور کس طرح یہ لوگ جب انہوں نے عذاب, اللہ پاک کے عذاب کی جب انہوں نے نشانیاں دیکھی تو یہ گھبرا گئے اور سارے رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے, اور یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کیا, اور اللہ پاک نے ان سے عذاب کو ختم فرما دیا, دور کر دیا, عذاب کو دور کر دیا, وہ نشانیاں ختم کر دی. اور یونس علیہ السلام, آپ کو جو آج بات معلوم لگی کہ کدو کی بیل ہوتی ہے, لیکن اللہ پاک نے آپ کے لیے درخت اگایا اور آپ اس کے سائے میں آرام کیا کرتے تھے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اچھا ایک اور بات, بڑی پیاری بات ہے نہال بھائی, کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے کس چیز کا ورد کیا؟
آیت کریمہ آیت کریمہ کا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری آیت ہے، اور ہم چاہیں تو ہم بھی اس آیت کا ورد کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا بھی چاہیے۔ کوئی پریشانی آ جائے، آپ کو کوئی پریشانی پہنچے، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، آپ کو کوئی ڈر ہو، خوف ہو، تو اس آیت کریمہ کا ہمیں بھی ورد کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ پاک اس آیت کریمہ کے صدقے سے، اس کے واسطے سے انشاءاللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا، اللہ پاک نے پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو اور پڑھنا چاہتے ہیں تو عجائب القرآن ماغرائب القرآن سے اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کتاب کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ پیارے بچوں، ذرا یہ بتائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کس شہر کی طرف گئے تھے، اس کا نام کیا تھا، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جی آپ بتائیے۔ وہ نینوا شریف میں گئے تھے۔ نینوا شہر کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا، یہ اس سوال کا جواب کون دے گا کہ ان پر عذاب کی نشانیاں ان پر کب واضح ہوئی؟ ان کو جو نشانیاں تھی اللہ پاک کے عذاب کی، وہ کب نظر آنے لگی؟ جی جی جب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے سے ان لوگوں نے انکار کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بولا کہ ان قریب تم پر عذاب آئے گا۔ صبح عذاب کی نشانیاں ان پر ظاہر ہوئی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا، ایک بات مجھے بتائیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اور پیارے بچے آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کدو شریف کی تو بیل ہوتی ہے، کدو شریف کی تو بیل ہوتی ہے، لیکن یونس علیہ السلام تو وہ ان کے پاس تو درخت تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا، جو کدو کا درخت اتنا بڑا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے نیچے آپ آرام کرتے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آج بھی جو آپ نے قرآنی واقعہ سنا تو اس میں سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، اور آپ نے نئی نئی چیزیں آپ کو معلوم پڑی ہوں گی۔ تو اور بھی اگر آپ نیو چیزیں، نیو اسٹوری، قرآنی واقعات یا قرآن پاک کے بارے میں مفید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم دیکھتے رہیے۔ بدھ کو اور جمعے کو آتا ہے، اور ہمارے پچھلے بھی بہت سارے سٹوریز ہیں اور بہت ہی یونیک انفارمیشن ہے قرآن پاک کے بارے میں، آپ وہ بھی ہماری پچھلی ایپیسوڈ دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے واقعہ سنا، آج کا ہم نے جو قرآنی واقعہ سنا وہ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور اس واقعے میں کشتی کا بھی ذکر تھا، حضرت یونس علیہ السلام کے سمندری سفر کا بھی ذکر تھا، اور ایک درخت کا بھی ذکر تھا، اور مچھلی کا بھی ذکر تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے کیا ورد کیا، بہت کچھ آج کے اس واقعے میں ہمیں پتہ چلا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے تیز آواز میں۔ تکرار کیسے کریں گے؟ آواز تیز نکلنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کرنی ہے ناموں کی تکرار کریں گے تو انشاءاللہ نام یاد ہو جائیں گے، لیکن یہ نام ہیں کس کے؟ یہ نام ہیں ہمارے پیارے رب کریم کے، یہ نام ہیں اللہ پاک کے۔ اسماء الحسنہ ہم یاد کر رہے ہیں، اور کچھ اسماء الحسنہ ہم یاد کر چکے ہیں۔ آج بھی ہم 3 اسماء الحسنہ یعنی اللہ پاک کے 3 صفاتی نام یاد کریں گے، ساتھ ان کے معنی بھی یاد کریں گے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ الوہابو یعنی بہت دینے والا، الرزاقو یعنی رزق دینے والا، الفتاحو یعنی بہترین فیصلہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ان ناموں کی تکرار کرتے ہیں، ان ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
الوہاب 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 بہت دینے والا بہت دینے والا الوہاب کے معنی کیا ہے؟ بہت دینے والا الوہاب الوہاب بہت دینے والا بہت دینے والا جی کس کو یاد ہوا؟ سب کو یاد ہو گیا؟ جی آگے بڑھیں ہم. جی الوہاب بہت دینے والا. الرزاق 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 یعنی رزق دینے والا. رزق دینے والا الرزاق الرزاق رزق دینے والا. رزق دینے والا الوہاب الوہاب بہت دینے والا. بہت دینے والا الرزاق الرزاق رزق دینے والا. رزق دینے والا الوہاب الوہاب بہت دینے والا. بہت دینے والا الرزاق الرزاق رزق دینے والا. رزق دینے والا ماشاءاللہ. الفتاح 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 بہترین فیصلہ کرنے والا. بہترین فیصلہ کرنے والا بہترین فیصلہ کرنے والا. بہترین فیصلہ کرنے والا الوہاب الوہاب الرزاق الرزاق الفتاح الفتاح الوہاب الوہاب بہت دینے والا. بہت دینے والا الرزاق الرزاق رزق دینے والا. رزق دینے والا الفتاح الفتاح بہترین فیصلہ کرنے والا. بہترین فیصلہ کرنے والا. جی اب یہ تین نام معنی کے ساتھ کون سنائے گا؟ سب کو یاد ہوگا ہے نا؟ جی سنائیں گے. اب تیار ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. ہمارے قاری صاحب سے سنتے ہیں پہلے. الوہاب بہت دینے والا. الرزاق رزق دینے والا. الفتاح بہترین فیصلہ کرنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فہد بھائی. الوہاب بہت دینے والا. الرزاق رزق دینے والا. الفتاح بہترین فیصلہ کرنے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سنتے ہیں ہم سعد بھائی سے. الوہاب بہت دینے والا. الرزاق رزق دینے والا. الفتاح فیصلہ کرنے والا. بہترین فیصلہ کرنے والا. سبحان اللہ. سبحان جی اللہ. ماشاءاللہ. یہاں پر جو موجود بچے ہیں جو کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں بچوں، آپ نے نام سن تو لیے ہوں گے. کیا آپ نے یاد کیے؟ اگر آپ نے یاد کر دیے ہیں، جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹس میں بتا دیں اگر آپ نے یاد کر لیے ہیں. اور جو کڈس مدنی چینل پر مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ نام سنانے بھی ہیں لیکن آپ ہمیں نہیں سنا سکتے. آپ اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی والدہ کو، اپنے ابو جان کو یہ نام سنا سکتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور سیگمنٹ میں ہم سنیں گے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ترجمہ:
اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے ہیں کہ بغیر اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب ہمارے پیارے نبی ایسے ہیں تو کیوں نہ ہمیں جھوم جھوم کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کیوں نہ میلاد منائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوم جھوم کر میلاد منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں۔ سرکار کی آمد، مرحبا، میٹھے کی آمد، مرحبا، دلبر کی آمد، مرحبا، مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں، ویسے تو ہم سیٹ پر ہیں لیکن آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن یعنی آئیں قرآنی معلومات سیکھیں۔ آج بھی دو صورتوں کے بارے میں ہمیں انشاءاللہ بہت اچھی معلومات حاصل ہوگی کہ ان صورتوں میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور یہ صورتیں کہاں پر نازل ہوئی ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی کے لیے دو کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، ایک ٹیم اے سے ہیں، ٹیم اے سے بھائی موجود ہیں حمزہ بھائی، اور ٹیم بی سے موجود ہیں ہمارے جنید بھائی ماشاءاللہ۔ تو آپ دونوں کو مقابلے کا ایکٹیویٹی کا طریقہ کار معلوم ہے؟ آپ دونوں کو تو معلوم ہے، لیکن جو کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے دونوں کنٹیسٹنٹ کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے اور بورڈ پر 6 سوالات موجود ہیں، دونوں کے سامنے 6 سوالات موجود ہیں۔ ہر سوال کے لیے آگے 3 آپشنز موجود ہیں۔ آپ کو جو آپشن درست لگے، جنید بھائی اور ہمارے حمزہ بھائی، آپ کو جو آپشن درست لگے آپ نے نکال کے وہ اس کے جواب کی جگہ پر لگا دینے ہیں۔ آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور جس نے زیادہ جوابات درست دیے وہ ہمارے پروگرام کا، ہمارے سیگمنٹ کا ونر ہوگا۔ کیا آپ دونوں تیار ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ جی شروع کریں، آپ دونوں کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 55 کا کیا نام ہے؟ یہ پوچھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 56 کا کیا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آج تو سورہ رحمان بھی موجود ہے آپشن میں۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جو سوال کے آگے آپشن ہے نا وہی آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس سوال کے سامنے آپ کو جو 3 آپشن دیے گئے ہیں اسی میں سے ایک آپ نے چوز کر کے جو آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ آنسر ہے اس کے سامنے لگا دیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ کس طرح لگائیں گے؟ آپ قلم لیں، ڈائری لیں اور وہاں آپ لگا دیں، آپشن لکھیں اور وہاں لگا دیں۔ آپ تو ایسے نہیں جیسے یہاں پر یہ بچے پن کر رہے ہیں اس طرح آپ نہیں کر سکتے پن اپ، بٹ آپ لکھ سکتے ہیں قلم کے ساتھ، اپنی ڈائری پر لکھ سکتے ہیں کہ رائٹ آنسر کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ ٹاسک پہلے آپ کمپلیٹ کرتے ہیں یا یہاں جو بچے موجود ہیں ٹیم اے سے اور بی سے یہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں 1 منٹ گزر چکا ہے، 30 سیکنڈ کا ٹائم رہ گیا۔ جی 30 سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں تقریباً۔ دیکھیں کون اس کو درست کرتا ہے اور وقت پر کرتا ہے۔ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں نہال بھائی، ایک تو کام ٹھیک کرنا اور وقت پر کرنا۔ وقت سے زیادہ کیا تو پھر بھی وہ فوائد نہیں ملتے بعض دفعہ، اور اگر جلدی کر لیا درست نہیں کیا پھر بھی وہ نہیں ہے بات۔ جی کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جی آپ دونوں کے اس ٹاسک کا، اس ایکٹیویٹی کا وقت ختم ہوا، اب ہماری باری ہے۔
آپ نے کر لیا. اب میری باری ہے. اب میں بتاؤں گا کہ کتنے جوابات آپ نے درست دیے ہیں اور کیا آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے سوال تھا ہمارے حمزہ بھائی سے کہ قرآن پاک کی سورت نمبر 55 کا کیا نام ہے, اور آپ کے پاس 3 آپشن تھے, اس میں سے آپ نے آپشن سلیکٹ کیا ہے سورہ رحمان. بہت پیاری سورت ہے سورہ رحمان, اور آپ کا جواب حمزہ بھائی درست ہے. ماشاءاللہ حمزہ بھائی نے حاصل کر لیا ہے 1 پوائنٹ, 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین متوجہ ہو جائیں, آپ جو بچے دیکھ رہے ہیں آپ بھی متوجہ ہو جائیں. سورہ رحمان کے بارے میں ہم سنتے تو ہیں, سورہ رحمان پڑھتے بھی ہیں, لیکن سورہ رحمان میں کتنی آیتیں ہیں, کتنے حروف ہیں, کتنے رکوع ہیں, اور کتنے کہاں نازل ہوئی ہے سورہ رحمان, یہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے. سورہ رحمان میں کتنی آیتیں ہیں سوال تھا, اور آپ نے اس کا جواب لگایا 78. حمزہ بھائی آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ 78 آیتیں ہیں سورہ رحمان میں. سورہ رحمان میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں, یہ سوال تھا, اور آپ نے اس کا جواب لگا دیا 423 423, جبکہ اس کا درست جواب ہے 387. آپ سے یہ غلطی ہو گئی حمزہ بھائی. اس صورت میں کتنے حروف ہیں, اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 1513 1513, جبکہ اس کا درست جواب ہے 1589 1589 حروف ہیں سورہ رحمان میں. اگلا سوال, اور سوال یہ ہے کہ سورہ رحمان میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں, اور آپ نے اس کا جواب درست لگایا ہے, یعنی سورہ رحمان میں 3 رکوع ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی سے آخری سوال تھا کہ یہ سورت یعنی سورہ رحمان کہاں نازل ہوئی, اور آپ نے اس کا جواب لگا دیا ہے دونوں. ویسے کبھی ایسا جواب لگایا نہیں ہے کسی بھی بچے نے, یا تو مکہ پاک لگاتے ہیں یا مدینہ پاک, لیکن آج آپ نے لگا دیا ہے دونوں. چلیے یہ بھی آپشن تھا, آپ نے یوز کر لیا, کوئی بات نہیں, لیکن یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ جواب آپ کا درست نہیں ہے. سورہ رحمان نازل ہوئی ہے مکہ پاک میں. کہاں نازل ہوئی ہے؟ جی مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے. تو اس طرح ہمارے حمزہ بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹ. کتنے پوائنٹس؟ 3 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ حمزہ بھائی آپ نے 3 پوائنٹس حاصل کیے ہیں 6 میں سے, یعنی آپ نے تقریباً 50% آپ نے پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہمارے جنید بھائی کی طرف. جنید بھائی آپ سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی سورت نمبر 56 کا آپ نے نام بتانا ہے, اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ واقعہ. سورہ رحمان کے بعد آتی ہے سورہ واقعہ. جنید بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سورہ واقعہ میں کتنی آیتیں ہیں, آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 90 آیتیں. تھوڑا سا آپ قریب تھے جنید بھائی. اس کا جواب ہے, درست جواب ہے اس کا 96. کتنی آیتیں ہیں؟ 96. جی بچوں سورہ واقعہ میں آیتیں ہیں 96. اس صورت میں ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں, آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 428 428. سورہ واقعہ میں الفاظ ہیں, آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سورہ واقعہ میں ٹوٹل کتنے حروف ہیں, آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 1274 1274, جبکہ اس کا درست جواب ہے 1723 1723. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورہ واقعہ میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں, اور آپ نے جواب لگا دیا ہے 8 رکوع, جبکہ صرف 3 رکوع ہیں سورہ واقعہ میں. ایک اور آپ سے غلطی ہو گئی. اور آخری سوال تھا کہ سورہ واقعہ کہاں نازل ہوئی, کون سے شہر میں, آپ نے اس کا جواب لگایا ہے مکہ پاک. جنید بھائی ابھی تک آپ نے صرف 2 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. اگر تو آپ یہ پوائنٹ حاصل کر لیتے ہیں, جواب آپ کا درست ہے, تو یہ مقابلہ برابر ہو جائے گا, ورنہ پھر ہمارے حمزہ بھائی جیت جائیں گے. کیا لگتا ہے جواب درست ہے؟ جی ماشاءاللہ. سورہ واقعہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے, اور جنید بھائی کا ہمارے یہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو اس طرح جنید بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹ. ہمارے حمزہ بھائی نے بھی حاصل کیے تھے 3 پوائنٹ. جی 3 پوائنٹس حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جنید بھائی نے, اور 3 ہی پوائنٹس حاصل کیے ہیں ہمارے حمزہ بھائی نے. تو اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے دونوں بھائیوں نے جیت لیا ہے. دونوں ٹیمز آج کے مقابلے کی ونر ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے, نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया